अस्सलाम वालेकुम सामीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेकर आए हैं जिसमें हमारे पास दो ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, राफ़े आलम साहब और डॉक्टर आलिया हैदर। और आज इन दोनों शख्सियात से जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि आई बिलीव कि बहुत कम डिस्कस हुआ है, बट हम बहैसियत एक पाकिस्तानी कौम इसको सबसे ज़्यादा फील और बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे तो ये दोनों शख्सियात किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुस्ताखी माफ़। राफ़े साहब एक इन्वायरमेंटल लॉयर हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ हैं एनर्जी, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस वक्त वो इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल, एयर क्वालिटी एशिया एंड द हिसार फाउंडेशन। और हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आलिया हैदर, जो कि फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड और प्राइड ऑफ ऑनर बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की विनर हैं 2024 में। शी इज़ ऑल्सो को फाउंडर ऑफ खल्क हेल्थ क्लिनिक एंड फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, जिन्होंने 2020 में और 21 में कोविड-19 के दौरान कैंपेन्स की और मेडिकल कैंप्स लगाए फ्लड स्ट्रिकन एरियाज़ में बलूचिस्तान और सिंध में इन 2022। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम राफ़े साहब की तरफ। राफ़े साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी दुआएं। आई एम श्योर कि यू आर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द क्लाइमेट चेंज आल्सो, बट आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस? क्लाइमेट जस्टिस, अब देखें, ये जो इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ रही है, ठीक है, जो हीट वेव है, जिसमें ये दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग रिस्क पे हैं। एक वर्ल्ड एट्रीब्यूशन ग्रुप है जो कि मौसमी तब्दीली का जायज़ा लेती है, बिकॉज नॉट एवरी वेदर इवेंट इज़ अ क्लाइमेट इवेंट, ठीक है। मगर इस वक्त जो एशियन हीट वेव है अप्रैल मई का, इसको अब एशियन हीट वेव 2024 कहा जा रहा है। ये साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया से गुजर के अब पाकिस्तान पे आ रहा है। इसकी शिद्दत जो है, अब हमें साइंसदान बता रहे हैं, इसकी शिद्दत मौसमी तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल समर, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल इवेंट, दिस इज़ बिकॉज वो क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस और मौसमी तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये जो हीट वेव पड़ रहा है, जिससे हमारे खित्ते के लोग, उनकी जानें, उनके ज़राए की जो इनकम है, उस पे जो असर पड़ रहा है, ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है। ये उन ममालिक और उन सनतों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने पिछले 150 साल से कोयला तेल इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी हुई हैं, ठीक है जी, और अमीर हुए हैं। जो सारे ममालिक हैं ग्लोबल नॉर्थ के, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, फॉसिल फ्यूल से ही तो उन्होंने पैसे कमाए, कॉलोनियलिज्म से भी बनाए उन्होंने, कैपिटलिज्म से भी बनाए, एंड देव मेड मनी ऑफ दिस। और इसका जो इकोलॉजिकल बिल है, ये हमें ग्लोबल साउथ में ग्लोबल मेजॉरिटी को अदा करना पड़ रहा है। इस तरह के हीट वेव्स और फ्लडिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में हो रहे हैं, मगर गरीब ममालिक पे असर इनका ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज हमारे पास ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है बचने के लिए, और फिर जब ये एक्सीडेंट्स और हादसे होते हैं तो फिर हमारे जो इकॉनमीज़ हैं, वो मईशत जो है वो दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। तो ये नाइंसाफ़ी है। ये दुनिया की जो छोटे ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी है। ना सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग, मगर ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में हम तो हीट वेव्स और फ्लडिंग देखते हैं पाकिस्तान में, मगर एक सी लेवल राइज, समुंदर भी अपने लेवल उठाएंगे। और जो हम कहते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स जो हैं, इसमें श्रीलंका आ जाता है, मालदीव्स आ जाता है, बहामास आ जाता है, वैनुटू आ जाता है, ये इस मौसमी तब्दीली की वजह से बिल्कुल मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये सी लेवल राइज की वजह से। और इन छोटे ममालिक ने ग्रीन हाउस गैसेज की कोई ख़ास तारीखी तौर पे उन्होंने ग्रीन हाउस गैस नहीं लगाए जितने ये बड़े ममालिक ने लगाए हैं, तो उनकी गलती नहीं है। So this is the injustice that we're seeing around the world because of climate change. The global majority is facing the disasters put into place by the economic greed of the global north. राइट। लेकिन सर, हम लोग बात करें कार्बन एमिशन की, तो कार्बन एमिशन के हवाले से अगर हम पिछली कुछ रिपोर्ट्स देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि पाकिस्तान की ग्लोबल कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ शायद 1% से भी शायद कम है। क्या ये सच है? देखिए, वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में है ना, दे आर लाइज, दे आर डैम्ड लाइज एंड देन दे आर स्टैटिस्टिक्स। अब नॉर्वे की भी एमिशंस जो हैं वो 0.1% से कम है पाकिस्तान जितनी। This is not it's apples and oranges. बात यह है कि हमारी emissions कम तो ज़रूर हैं. This goes right into the discussion कि जी जो बड़े ममालिक ने ग्रीन हाउस गैसेज इस्तेमाल करें, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस गैसेज पैदा कर रहे हैं, उनको वो ग्रीन हाउस गैसेज कम करनी पड़ेंगी. That's obviously true. मगर उसी वक्त पाकिस्तान में अगर आप देखें, हमारे शहरों में हवाई आलूदगी का जो हाल है,
ٹھیک ہے, کراچی, پشاور, لاہور, فیصل آباد, جہاں بھی جائیں. لاہور میں تو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی میں تو 7-8 سال کی کمی پڑ رہی ہے ایئر پولوشن کی وجہ سے. اور یہ ایئر پولوشن کہاں سے آتی ہے؟ زیادہ تر یہ ٹرانسپورٹ سیکٹر اور بجلی اور انڈسٹری سے آتی ہے, اور یہ فاسل فیولز ہیں, دیز آر گرین ہاؤس گیسز. تو ایون دو ہماری ایمیشنز بہت کم ہیں, we can't just hide behind that statistic. We still have to realize that there are millions of Pakistanis at risk of air pollution. اور اس وقت لاہور میں اس سال کیا تھا, پہلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں کتنے تھے, 300 یا 400 بچے جو تھے they died because of chest related illnesses. نمونیا بہت زیادہ تھا. تو یہ ہو رہا ہے, these kids are paying the price of the air pollution even though we are very small emitters, مگر یہ بچے مر رہے ہیں اس وجہ سے. And so we can't just hide behind the statistic and say ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری بالکل, we are now beyond the point of pointing fingers at other countries. We have to do things ourselves as well. And do you think sir کہ awareness is in disasters کی awareness create کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ flood, we had a flood in our country, لیکن as soon as the weather is gone تو شاید ہم لوگ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں اگلے, ہماری شاید جو میموری ہے وہ بہت کم ہے. نہیں, اس میں سوری فار دا ڈسٹریکشن, لیکن امیتابھ گھوش ایک بنگالی رائٹر ہیں, انہوں نے چند سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا, دا گریٹ ڈرینجمنٹ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نا اگر باہر سے لوگ یو ایف اوز میں چند سو صدیاں بعد دنیا آئیں گے تو وہ دیکھیں گے یہاں ساری بربادی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو گئی ہے. تو وہ اگر تھوڑی سی ٹورزم کریں نا, ہمارے اخبار پڑھیں یا ٹی وی دیکھیں یا فلمیں دیکھیں ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹرکشن, تو ان کو یقین ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو موسمی تبدیلی کی کوئی خبر نہیں تھی. بیکاز اگر میں ابھی گھر جا کر اپنا ٹی وی لگاؤں یا آج کے اخبار پڑھوں, اس میں موسمی تبدیلی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اٹس اے ڈرینجمنٹ given that this is a civilizational crisis. مگر اس کی وجہ سمجھانے کے لیے امیتابھ گھوش کہتے ہیں کہ یار دیکھیں, اگر آپ چند سو صدیاں پیچھے چلے جائیں, 200-300 years, ہماری ساری جو کہانیاں تھیں وہ نیچر کے ساتھ, قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تھیں. all of our stories, the stories of man were entwined with nature. پنجابی پوئٹری دیکھ لو دریا کے کنارے, یورپین فیری ٹیلز نیکسٹ ٹو اے فارسٹ, our lives were entwined with our experience with nature. مگر ماڈرنٹی کا ایک یہ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اب انڈیویجولس پہ فوکس کرتے ہیں اور انوائرمنٹ جو ہے وہ بیک ڈراپ میں چلا گیا. اٹس ناٹ what we really discuss, which is where the news media and our popular attention is focused. It's on the individual, not on the context of the environment that we're in. اور اسی لیے ہمیں environment کی گفتگو واپس لانی پڑے گی into everyday aspects of our life. This has to be something that we again begin to talk about, because اس کے بغیر دیکھیں, without awareness there's not going to be any knowledge. اب اس lack of awareness, جیسے میں نے کہا, media is complicit in this. اس ہیٹ ویو سے پہلے اپریل گزرا ہے, اٹ از دا ویٹسٹ اپریل دیٹ پاکستان از ایور ایکسپیرینسڈ. جتنی بارش ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اپریل میں موسم کافی اچھا تھا, اور ان بارشوں کے نتیجے میں تقریباً 120 لوگ KPK اور بلوچستان میں فلڈس کے نتیجے میں مرے ہیں, مگر یہ خبروں میں نہیں آئی بات. پچھلے سال اگست میں جب ستلج فلڈ ہوا تھا, اوکاڑا نہیں, یہ قصور کے ڈسٹرکٹ میں, صرف قصور ڈسٹرکٹ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ڈسپلیس ہوئے تھے, ان کو ریسیٹل کرنا پڑا تھا. ہماری خبروں میں نہیں تھا. It was not in our news at all. So, people are aware because they suffer. آپ اس heat wave میں سڑک پہ جا کے کسی سے پوچھیں, they're experiencing climate change. مگر وہ narrative ابھی تک develop نہیں. We know what's going on, but there's nothing connecting the dots in our popular media that gives us the ability to talk about this and to vocalize it. Because we're so focused on our individuality and what we're going to do, that we don't see the consequences of ruining up the balance of the Earth's ecosystem. اچھا, ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے اسٹوریز آف مین کائنڈ کے حوالے سے, اور آپ نے بنگالی رائٹر کا بھی حوالہ دیا. جب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کی, اور پرٹیکولرلی رورل سوسائٹی کی, جہاں پہ جو موڈ آف انٹرٹینمنٹ ہے دیٹ از ویری ڈفرنٹ فرام موڈ آف انٹرٹینمنٹ دیٹ وی ہیو ان دا اربن لائف اسٹائل. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ the social dynamics, the family dynamics, the friendship dynamics that exist in the rural areas of Pakistan, جو کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں with the floods and all the climate changes. Do you think so people, particularly vulnerable group of people such as Khwaja Sara community, جن کا تعلق ڈائریکٹلی انٹرٹینمنٹ سے ہوتا ہے, اور ان کی انٹرٹینمنٹ زیادہ تر چھوٹے گاؤں میں, محلوں میں جا کے ڈانس کرنا, سرکس میں کرتب دکھانا, اس کے علاوہ اور بھی جتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو کیا از اٹ آلسو چینجنگ دا انٹائر سوشل entertainment modes also, or the way the rural class, the rural population actually live, the way they take entertainment as, the way they enjoy their life, is this
is the climate change actually going to have a direct impact on their lifestyle also? देखिए मौसमी तब्दीली पूरी दुनिया को असर कर रहा है और करेगा. It's not even climate change, it's everything change. This is not the world you grew up in. अब देखें मैं तो शहर में पैदा हुआ था, मैं शहर में रहता हूँ, मेरा ये आई एम नॉट फेमिलियर विथ रूरल लाइफ. तो मैं पहले से आपको बता दूँ कि इस सवाल का मैं शायद ठीक जवाब ना दे सकूँ. लेकिन जो आपने वल्नरेबिलिटी की बात, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? पाकिस्तान को कहते हैं ना इज़ वेरी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. क्यों? क्या बारिशें ज़्यादा होती हैं? बारिशें तो हर जगह होती हैं. बट वाई आर वी मोर वल्नरेबल? और इसका जवाब जो है, वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट, इट्स कहते हैं ना, इट्स योर एबिलिटी टू गेट बैक अप ऑन योर फीट. अगर कोई हादसा होता है तो आप वापस खड़े हो सकते हैं. देन यू आर नॉट वल्नरेबल. अगर आप नहीं खड़े हो सकते देन यू आर वल्नरेबल. यहाँ जब फ्लड आता है तो बिजली चली जाती है और उस बिजली को वापस आने में चंद हफ्ते लग जाते हैं. जैसे मैं कह रहा था, स्कूल अस्पतालों को साल लगते हैं. आवर वल्नरेबिलिटी इज़ नॉट बिकॉज इट रेन्स, इट्स बिकॉज वो पॉर एंड आवर गवर्नेंस इज़ बैड. तो वापस खड़ा होना इसलिए मुश्किल हो जाता है. सो योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट डिजास्टर्स डिपेंड्स ऑन योर एक्सेस टू पावर एंड मेन स्ट्रीम. ठीक है जी. और यहाँ मैं आपको बताऊँ, अगर आप पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें एक एबल बॉडीड फुल हेड ऑफ हेयर सुन्नी मेल इन एन अर्बन एरिया इन पंजाब ना हो then you're vulnerable. If you're a woman, you're vulnerable because you don't have access to the mainstream. I can give you 50 examples why. More women die in floods than otherwise because we don't have a culture where we teach women how to swim. For example, when you have when you're poor, when you live in a rural area, and when you're Khwaja Sara, you are outside the mainstream and you become more vulnerable because of the lack of access you have to power. So that's my general answer to that question. But sir, what gender sensitive approaches then we have to take? देखें, जैसे मैंने अभी कहा, फ्लड्स के अंदर ख़वातीन ज़्यादा मरती हैं. अभी जो 2022 के फ्लड्स हुए थे उसमें पता नहीं कितनी लाख ख़वातीन जो थीं, दे हैड टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल विदाउट एनी 6.5 लाख विदाउट एनी मेडिकल असिस्टेंस. बिकॉज हमारे माशाल्लाह डिज़ास्टर रिलीफ जो सिस्टम है वो मर्द चलाते हैं. Unless you have women in decision making, you cannot have adaptation, mitigation और resilient strategies. जब तक कि ख़वातीन की आवाज़ इस पितरशाही को ना तोड़े, हम मौसमी तब्दीली के असरात के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे. We have to have women in decision making in all spheres if you want anything to do with climate change or the ability to respond to it. अब बढ़ते हैं डॉक्टर आलिया हैदर की तरफ. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी. डॉक्टर साहब, अभी हम राफिज साहब से बात कर रहे थे कि आप भी थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए कि क्लाइमेट जस्टिस क्या है. जैसे कि राफिज साहब ने अभी जिक्र किया था एशियन हीट वेव के हवाले से, थोड़ा सा प्लीज़ आप इस पर रोशनी डालिए और हमें बताइए कि व्हाट इज़ क्लाइमेट जस्टिस. देखिए, माहौलियाती जस्टिस ये कहने कोई अपने आप में इस तरह का बड़ा टर्म है कि जब कोई भी माहौलियाती डिज़ास्टर आता है या उससे ऐसी कम्युनिटीज़, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ या ऐसी पॉपुलेशंस उससे जो है इफ़ेक्ट होती हैं, जिसका सबसे कम जो है मुझे लगता है जिनका who has the least contribution in the climate change. तो जब हम बात करते हैं कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एक्शन, उन कम्युनिटीज़ के लिए जो वल्नरेबली जो है इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, और बहुत सारी पूरी दुनिया में इस चीज़ पे बात होती है कि क्लाइमेट जस्टिस, बट लोग इस चीज़ को समझने से थोड़ा सा कासिर है कि ये होता क्या है. इसमें हम बात करते हैं उन लोगों की, उन कम्युनिटीज़ की, उन कंट्रीज़ की जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज के नतीजे पे यूएन को या और दुनिया के जितने भी हमारे वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, या अवाम को या वो कम्युनिटीज़ जो उस पर रहती है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे कि जिससे उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही है. जैसे राफे साहब ने बात की एशियन हीट वेव की, तो एशियन हीट वेव अभी हिस्ट्री में अपने आप में ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, बलूचिस्तान में जैकमाबाद में रहने वाले लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं जिनका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है कार्बन इमिशंस में. सिंध के ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कार्बन इमिशंस के साथ, पर वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं. तो उन लोगों के लिए आवाज़ बनना, उन लोगों के हक़ में खड़े होना, और उनकी आवाज़ को उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस तक, या जो लोग उस पावर पोजीशन में हैं जो फैसले कर सकें, उन तक पहुंचाना क्लाइमेट एक्शन के ज़रिए, मुझे लगता है दैट इज़ क्लाइमेट जस्टिस.
That's wonderfully explained. Thank you so much. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کری تھی خواتین کے حوالے سے, تو ہم بڑھتے ہیں اپنا. I would like to talk about the healthcare and basic needs. سر ہم نے دیکھا 2022 میں جب سیلاب آیا تو تقریباً 6.5 لاکھ حاملہ خواتین کو بیارو مددگار چھوڑ دیا گیا. ان کے لیے ان کے پاس بیسک نیونیٹل ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھیں, ان کے لیے ڈلیوری کی فردر اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھیں, اور وہ کافی برے حالات رہے. اسی طرح تقریباً 80 لاکھ خواتین تھیں جن کے پاس مینسٹرل ہائیجین پروڈکٹس موجود نہیں تھے, اور وہ ولنریبل ہو گئی, اور ان کی فردر کمپلیکیشن ہیلتھ کمپلیکیشن اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور اس پہ بتائیے کہ ہماری عوام کو یا ان جنرل سوسائٹی میں اس چیز کی اویئرنیس کیوں نہیں ہے, اور اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا تو وہ کیا تھا؟ دیکھیں, اس جتنے بھی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آتے ہیں پوری دنیا میں, ان کا اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پرووائڈ کر سکے. اور جو 2022 کا فلڈ تھا وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سا ایک سچویشن تھی پوری دنیا کے لیے, کیونکہ پاکستان لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے کاربن ایمیشنز کے, پر اس کا جو کنٹریبیوشن پاکستان نے اور اس کے جو کنسیکوینسز فیس کیا ہے وہ صرف پاکستان میں اربن سٹیز نے نہیں کیا ہے, وہ ان شہروں کے لوگوں نے کیا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اپنے درخت بھی لگاتے ہیں, وہ رورل لائف سٹائل میں رہتے ہیں, اور ہمارے اسٹیٹ ذمہ دار ہیں کہ ان تک یہ ایکسیسریز, یہ جو وسائل ہے, اس کو ہم لگژری نہیں کہہ سکتے, یہ ان کی بیسک نیڈ ہے, یہ کیوں نہیں ہے. 2022 میں بلوچستان گئی ہوں فلڈ ریلیف کے لیے, بالکل رائٹ آفٹر فلڈس, ابھی فلڈس ہو رہے تھے اینڈ آئی واز دیئر, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے ہیلتھ کیئر کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے پاکستان میں لوگ ان کے لیے راشن بھیج رہے ہیں, ٹینٹ بھیج رہے ہیں, پر کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ گندے پانی سے وہ بیمار ہو رہے ہیں. ان کی پوری دنیا میں بل گیٹس فاؤنڈیشن ملیریا کے ایریڈیکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں 2022 میں ملیریا کے اتنے کیسز ہوئے ہیں اور اس سے ڈیتھس ہوئی ہیں. تو ہمیں اس چیز سے سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈیزیز ہے جو پریونٹیبل ہے, ہمیں صرف ان کو جو ہے ویکسین کرنا ہے فلڈ کے سے اس سے پہلے ہونے سے پہلے, ہم ان تک وہ بیسک ہیلتھ کیئر نہیں پہنچا سکتے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا بوسیدہ ہے, اتنا خراب ہے کہ ان تک نہیں پہنچ سکتا. بلوچستان میں نصیر آباد ڈسٹرکٹ میں میں میڈیکل کیمپ ان جگہوں پہ لگا رہی تھی جو ابینڈنڈ ہاسپٹلس تھے, یعنی 20 سال تک انفراسٹرکچر کڑا ہے, سارا کچھ ہے ان کے پاس, بیڈز لگی ہوئی ہیں, مشینری پڑی ہوئی ہے, پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی نرس نہیں ہے. لوگوں سے پوچھو ڈاکٹرز کیوں نہیں آتا, کہتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے نہیں آتا. تو کیا ہمارے اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرے تاکہ وہاں پہ ڈاکٹر جائے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے ان ڈاکٹرز کی جو اپنی سیلریز تو کھا رہے ہیں پر ان لوگوں کو ہیلتھ کیئر نہیں دے رہے ہیں. اور وہ جو بجٹ ہیلتھ کیئر کا لوگوں کے لیے الاٹ ہوتا ہے, اس بجٹ سے آپ ایک بلڈنگ تو بنا لیتے ہو پر لوگوں کو نہیں دے رہے ہو. یہ مجھے لگتا ہے کہ 2022 کے سیلاب نے ان 6.5 ملین ڈیتھس کو تو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو اس کچھ مہینوں میں ہوا ہے, پر اس سے پہلے جو یہ ڈیتھس ہوتی رہی ہے وہ تو کسی نے گنا ہی نہیں ہے. یہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز صرف فلڈ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ فلڈس کی وجہ سے لوگ مرے اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے موجود نہیں ہے. اس کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے کہ کتنے خواتین جو ہے ڈلیوری کے ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ہم 2024 میں رہ رہے ہیں, پوری دنیا میں ٹیکنالوجیز آ گئی ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں خواتین چائلڈ برتھ میں مر رہی ہے. مجھے لگتا ہے فلڈ 2022 نے ہمارے حکومت, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو ایک مسخ شدہ شکل ہے اس کو سامنے لے کر آئے. بالکل آپ نے بہت پیاری بات کی تھی کہ 2000 پتہ نہیں پیاری ہے یا وہ صحیح میں لفظ زیادہ صحیح رہے گا یوز کرنا, کہ 2022 کے فلڈ نے ہمیں ہمارے بڑے پردے فاش کر دیے ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ مینسٹرل ہائیجین پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک لگژری سمجھے جاتے ہیں. وی جسٹ ریئلائزڈ ان جسٹ 2022 کہ دے آر نیسیسٹی دین لگژری. سو ٹرو. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ولنریبل گروپس کی, ولنریبل کمیونٹیز کی, ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو خواجہ سرا کمیونٹی کہلاتی ہے عموماً پاکستان میں, جن کا جو سورس آف انکم ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں, اور پھر ان کو جس طرح سے ان کی ولنریبلٹی ہے, جس طرح سے ان کی ولنریبلٹی ہے اس لحاظ سے وہ زیادہ ولنریبل ہیں ٹورڈز وائلنس کی.
اس 2022 کے فلڈس میں اور پھر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، آپ کی موسم کی شدت میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے خواجہ سر کمیونٹی بڑی افیکٹ ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پھر وہی والی بات میں کروں گی کہ کلائمیٹ چینج، فلڈز اور یہ والے سے بہانے ہوتے ہیں ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے. ایشوز تو ان کے ساتھ پہلے سے ہی ہے. آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ ولنریبل کمیونٹیز، وہ تھرو آؤٹ ہماری ہسٹری ولنریبل ہی رہی ہے. چاہے اگر انہوں نے شناختی کارڈ کے آفس میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے جانا ہے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ نارمل گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اپنا چیک اپ نہیں کرا سکتے. وہ ایک سینس ہوتا ہے ججمنٹ کا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ وہ ریزسٹ جس طرح سے کرتے ہیں نا مسلسل، مجھے لگتا ہے ان کی پوری جو وجود ہے اٹس اے لیونگ ایگزامپل آف ریزسٹینس جو ہم بات کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک وہ مسلسل جنگ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی سماج سے، کبھی گھر والوں سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح مورت مارچ ہوتا ہے، پچھلے سال انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی تھی. تو ہمیں بہت اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کمیونٹیز ہمیشہ مارجنلائز اور ولنریبل ہوتی ہے وہی ان ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان ایشوز کے کانسیکوینسز لانگ رن میں ہمیں زیادہ مشکل پڑتے ہیں. اب ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ یہاں لاہور میں نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا تھا ٹرانسجینڈرس کے لیے. پھر اور وہ کافی زیادہ پاپولیشن میں ہے ایک ایریا میں. تو میں ادھر گئی اب کیمپ لگانے کے لیے، تو کافی ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ اچھا ہمارے لیے کیمپ لگ رہا ہے، کیونکہ ان کو پراپرلی جو ہے کبھی کسی نے اس طرح پوچھا نہیں تھا کہ ہم آپ کے لیے لگائیں گے. بٹ ان کے لیے کیمپ لگانے کے لیے بھی ہمیں اس علاقے میں رہنے والے جو عام عوام ہیں ان سے اجازت لینی پڑ رہی تھی. تو ان کو اپنے علاج کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے. ان کو ہر آفیسز میں یہ مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ بھی وہ رہتے ہیں. اور جس طرح سے ہمارے کلچر اور ہمارے جو لوگوں نے کبھی ریلیجن کا نام لے کے، کبھی کلچر کا نام لے کے، کبھی جو ہے مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا وہ نام لے کے ان کو پراپر ڈیفیم کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ان کے لیے زندگی اور مشکل بناتی ہے. اینڈ کلائمیٹ چینج صرف اس کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہو چیری ہے، ادروائز ان کے مسائل تو ان چیزوں سے بہت بڑے ہیں. اینڈ کیونکہ میں نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے میں ان کی آواز کو صرف ایمپلیفائی کر سکتی ہوں، ان کے مسائل پہ بات نہیں کر سکتی. اس کے لیے مجھے لگتا ہے وہ ہی اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں ایٹراسٹیز کی جو ہم نے دیکھنے کو ملی. پھر وہ میں تیسری دفعہ وہی بات کرنے لگی ہوں کہ پردہ فاش ہوا تھا 2022 میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں سننے کو ملی کہ جو شاید پہلے کبھی ہم نے سنے نہیں تھیں. ایسی کیا ایٹراسٹیز آپ نے دیکھی، نوٹ کی، پڑھی جو کہ پرٹیکولرلی آن ویمن اینڈ جینڈر مائنورٹیز ہوئی بیکاز آف کلائمیٹ چینج؟ اور کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا انسیڈنٹ اس وقت ہمارے سامنے 2022 کے فلڈس ہی ہیں. دیکھیے اس کے بہت سارے امپیکٹس رہے ہیں. ایک تو سوشیو اکنامک جو اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے کھیت جو ہے خراب ہوئے جس سیلاب کے پانی کی وجہ سے، ان کی پوری زندگی کا جو اس ٹائم پہ ان کا سیزن ٹو سیزن چلانے والی جو اکانومی تھی وہ کافی ڈسٹرب رہی ہیں. تو سندھ کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ چائلڈ میرجز ہوئی ہیں. تو جیسے اپنے بچوں کی ارلی شادی کرا دو پھر پیسے لے لو تاکہ اس کا ہو جائے. تو یہ جو بچوں کی جو خرید و فروخت کا جو سارا بزنس تھا اس میں کافی زیادہ ہوا ہے. دوسرا چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہوا ہے کہ ان علاقوں سے جو ہے لوگ اپنے بچوں کو دوسروں کے گھروں پہ بھیجتے رہے ہیں کام کرنے کے لیے، اور اس سے جو ہے چائلڈ لیبر میں جو بچوں کی جو سارے لاز ہے وہ سارا جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. اور بچے جس طرح سے، اور وہ کوئی بڑے بچے نہیں ہیں، وہ کوئی 8 سال کا 10 سال کے بچے بچیاں ہیں جن کی زندگیاں متاثر ہوئی ہے. تو یہ سارے کانسیکوینسز ہیں. آن دی ادر سائڈ خواتین اور بچوں پہ جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جب میں خود ادھر تھی، تو وہی راز فاش والی ہی بات ہے کہ جب آپ بلوچستان اور چارسدہ یا ایک گاؤں تھا مٹے والا بالکل ٹبی قمرانی سے اندر جاتے ہیں ساؤدرن پنجاب کے اندر، تو وہ ایسے علاقے تھے جہاں کے بچے نہایت ہی مال نرشڈ تھے. ہم تو یمن میں مال نرشمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم پوری دنیا میں بچے مر رہے ہیں بک سے بات کرتے ہیں، پر ہمارے اپنے علاقوں میں لوگ مال نرشمنٹ سے اتنے برے حال تھے بچوں کے کہ آپ ان کو دیکھتے ہو کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ
پاکستان میں اس وقت ایسے بچے ہیں, اور یہ ایک دو بچوں کی بات نہیں ہے, یہ پراپر ان علاقوں کی پاپولیشنس تھی جو مال نریشمنٹ کا شکار تھی, وائٹامن ڈیز کی کمی کی وجہ سے رکٹس جیسی بیماریاں, اس کے بعد ہماری NTDs ایک بیماریاں ہوتی ہے جو بالکل کنٹرولیبل ہوتی ہے, اور اس پہ بہت سارے فاؤنڈیشنس کام بھی کرے ہیں. ان کی جو ایک ڈیزاسٹرس انکریز تھا یہ جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا تھا. جیسے پہلے بھی میں نے مینشن کیا کہ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو علاج ہو سکتا ہے اس کا, پر جو ہے اس سے ہمارے بچے مر رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس اس کی دوائیاں نہیں تھی. ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے الارمنگ چیز تھی کہ ہم ایک جگہ پہ کیمپ لگا رہے ہیں, تو اسی طرح پریگننٹ خواتین تھیں, 9 months کی ان کی پریگننسیز تھی, 8 months کی تھی. تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان ایریاز میں جو کویکس فنکشن کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں اور اس طرح کے ڈسپینسرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کلینکس کھولے ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے وہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ نہیں چل رہے ہوتے. تو وہاں پہ ان کے اوپر ڈلیوریز کے ٹائم پہ اینیمل آکسیٹوسن استعمال ہو رہا ہوتا تھا, اینڈ پیپل ور ایکچولی یوز ٹو اٹ کہ یہ ٹھیک ہے, ہاں ہمیں بھی وہی چاہیے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف جو ہے کلائمیٹ کرائسس ہے, بٹ یہ ہیومن کرائسس بھی ہے اپنے آپ میں, کہ لوگ اتنی ولنریبل ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنی ان کے پاس جو بیسک بنیادی جو ضروریات ہے زندگی کی وہ چیزیں نہیں ہیں. I also heard کہ انہیں سارے فیکٹرز کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا, بیکاز آپ کے سورس آف انکم تھا وہ ختم ہوا لوگوں کا, اور فرسٹریشن, ڈپریشن اور بہت ساری ذہنی بیماریاں سامنے آنا شروع ہو گئی. دیکھیے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے, اس کا تو PTSD آپ کو ہوتا ہی ہے. پوری دنیا میں اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں, پر پاکستانی وہ واحد قوم ہے جو لوگوں کی PTSD کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز کبھی کوئی ایشوز ہوتا ہی نہیں ہے. پھر دوسرا, ہم اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے پدر شاہی, کیونکہ پیٹریارکی نے مردوں کو اتنا انٹائٹل کیا ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمارا کام نہیں ہے تو گھر پہ آ کے بیوی کو مارو, ہمارا جو ہے بزنس نہیں چل رہے ہیں گھر پہ آ کے بیوی بچوں پہ تشدد کرو. اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں سب سے ایزیسٹ چیز جو لگے گی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بیچ دیں, ان کی شادیاں کرائیں, تو فیصلہ کنندہ جب اس طرح کے فیصلے لیتا ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے ان کے گھر پہ رہنے والے لوگوں کا. تو ڈومیسٹک وائلنس بھی انکریز ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے سائیکولوجیکل جو مسائل ہیں اس پہ بہت سارے لوگوں کے بہت مسائل ہوئے ہیں, لوگ PTSD سے سفر کرتے ہیں. پر اس چیز کا جو سب سے زیادہ شکار ہے وہ خواتین. ایک تو وہ فلڈس کی PTSD سفر کر رہی ہیں, دوسرا وہ پھر اس کے بعد آنے والے ان کے گھر میں جو ابیوز ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ سفر کر رہی ہوتی ہے. تو ڈبل جو ہے ان کے ٹراماز ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹس اور ہماری ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں جیسے HRCP, ان کو ان چیزوں میں انویٹ کرنا چاہیے, مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, ویمن ہیلتھ ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, چائلڈ کیئر پہ بات کرنی چاہیے, اور ابھی تاکہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو جائے کہ یہ چیزیں نارمل نہیں ہیں. ہم کلائمیٹ جسٹس کی تو بات کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہے کہ ہم اس پہ بات ہی سوچنا ہی سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. جب ہم ابھی یہ ڈومیسٹک وائلنس جیسے مسائل کو ابھی تک حل نہیں کر سکے, تو کلائمیٹ چینج جیسا بڑا مسئلہ ہم کیسے حل کریں گے؟ What's a way forward to climate justice in Pakistan? یہ بہت مشکل سوال ہے. It's a very broad thing, but as a climate activist, what do you think کہ ہمیں immediately کون سے ایسے 3-4 steps اٹھانے چاہیے, اور فوراً ایسے 3-4 ایشوز کون سے فوری طور پہ ایڈریس ہونے چاہیے, جس کی طرف ہم لوگ پھر ایک منزل کی طرف مزید گامزن ہو سکیں, ایک راستہ اختیار کر سکیں. جیسے میں نے آج آپ سے سیکھا اور رافع صاحب سے سیکھا کہ شاید ہماری اویئرنیس کا ایشو ہے, ہماری عام جو ہے پبلک اس میں اویئرنیس کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, اور ہم لوگوں کو شاید اور ایشوز ہیں ہماری لائف میں, تو ہم لوگ کلائمیٹ چینج کی طرف فوکس ہی نہیں کر پا رہے. لیکن پھر اٹس آلسو اے ٹیکنگ بام. یہ پاکستان نہیں ہے, یہ مسئلہ استان ہے. ہمارے ملک میں مسائل اتنے زیادہ ہے کہ لوگ ہر ایک چیز کو ایڈریس کرتے کرتے لوگ ایک دم سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو کلائمیٹ وے فارورڈ مجھے لگتا ہے کہ بہت سب سے پہلے ہماری اس پہ پراپر پالیسی میکنگ ہونی چاہیے.
آپ کو صرف ہر سال کوپ میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ جا کے وہاں پہ بڑے بڑے کانفرنس اٹینڈ کریں یا جو ہے فنڈس لے کر آئیں. آپ وہاں پہ جائے, پالیسی میکنگ پہ بات کریں, ہم ان سے بات کریں کہ ایڈمیٹڈلی کہ ہم جب سب سے لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے کلائمیٹ چینج کے, تو ہم سب سے زیادہ کانسیکوینس کیوں بھگت رہے ہیں, اور وہ کانسیکوینس بھی اس ملک کا ایلیٹ نہیں بھگت رہا ہے, اس ملک کے جو ہے اربن شہری نہیں بھگت رہے ہیں, اس کے کانسیکوینس وہ لوگ بھگت رہے ہیں جو بہت مارجنلائز ہیں, جن کی زندگیاں آلریڈی مشکل ہے. دوسری چیز کہ ہمارے حکمرانوں کو فلائی اوورز بنانا بند کر دینا چاہیے. اب آپ ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے گلبرگ سے ڈائریکٹ موٹر وے پہ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک فلائی اوور بنا رہے ہو, جس کا ورکنگ کلاس نیبرہڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کوئی سینس نہیں بنتا, کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہی نہیں ہیں. صرف آپ ایک خاص طبقے کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کے پروجیکٹس تو لانچ کر لیتے ہو, تو اس کا جو کلائمیٹ ریپرکشنز ہیں وہ وہاں پہ رہنے والے شہری بھگتتے ہیں, اور اس کے ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں, ہمارے نکلتا ہے. گرمیوں میں آپ بجلی کے بل بڑھا رہے ہو 3.4 سم تھنگ کا پر یونٹ آپ بڑھا رہے ہو, وہ لوگ جن کی کمائی 20,000 روپے ہے وہ کیسے اپنی بل جو ہے جو مطلب کر سکتے ہیں. تو رادر دین انویسٹنگ آن اسٹوپڈ فلائی اوورس, آپ کو بنانے چاہیے لوگوں کے لیے اس طرح کے, آپ کو چھوٹے سے شیلٹر اسپیسیز بنانے چاہیے کہ اگر ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کو اس میں, یا اسموک کا مسائل ہو رہا ہے, تو وینٹیلیشن کے لیے یا وہاں پہ لوگوں کو اسٹے کرنے کے لیے وہ چیزیں چاہیے. ہماری چیف منسٹر صاحبہ لوگوں کو موٹر سائیکل تو دے رہی ہے, پر ان کو یہ سینس نہیں ہے کہ اتنی گرمی میں موٹر سائیکل چلا کے لوگ مر جائیں گے. صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس لگانے چاہیے کہ لوگ ایٹ لیسٹ وہاں سے پانی تو پی سکے. تو اٹس آل اباؤٹ پالیسی, ایڈوکیسی, اور اس چیز کو بات کرنے کے لیے. دوسرا جو ہمارے جو تھرڈ پوائنٹ ہے, وہ 4 چیزیں کہنی تھی, جس میں سے تیسرا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے آپ ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹس بنا رہے ہو پورے لاہور, اتنا ایکسپینڈ ہو گیا ہے کہ لاہور اب ایک پورا پروونس بن گیا ہے. آپ ہمارے دریائے راوی کو ختم کر کے وہاں کے فارمرز کو کم پیسے دے کے ان کی زمین لے رہے ہو. پہلے تو آپ لیبرز کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو, فارمرز کی ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو, اور پھر جو ہماری زرعی زمین ہے اس کو ختم کر کے آپ بڑی بلڈنگز بنا رہے ہو. تو پہلے تو آپ کو یہ جو رودہ راوی جیسے پروجیکٹس ہیں جو صرف آپ کے اور اس ایک خاص جو لوگ ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں لے سکتے, ٹائکونز ہیں, جن کو ہم ان کو یہ سبسڈیز دے رہے ہیں, وہ چیز ختم کرنی چاہیے. تیسری آخری اور جو مجھے لگتا ہے سب سے ضروری والی بات ہے, ٹیکس دا رچ. آپ امیروں کو جو بار بار سبسڈیز اور مراعات دے رہے ہو, عمران خان کی حکومت میں $2.1 بلین کی مراعات آپ نے صرف امیروں کو دیا ہے, اس کے بعد بھی آپ ان کی مراعاتیں دے رہے ہو اور غریبوں پہ ظلم کر رہے ہو. تو لوگوں کی زندگیاں آسان بناؤ تاکہ لوگ جو ہیں, جو ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں اس کو ایڈریس کر سکیں. جب وہ اپنے ڈے ٹو ڈے مسئلے سے نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اچھا ہمارے بچے گرمی سے مر رہے ہیں. ان کو تو پتہ تو ہے کہ بیچاروں کو کہ بچوں کو ڈسینٹری کیوں ہو رہا ہے, کالرا کیوں ہو رہا ہے ان کو, پر وہ اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے گھر سے نکل کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی رکشے کا کرایہ لگتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اور جو آپ بڑے بڑے آرگنائزیشنس ہیں, این جی اوز ہیں, جس کو آپ فنڈ کر رہے ہوں, ان سے اکاؤنٹیبلٹی بھی تو لے لے کہ وہ ایکچولی میں کام کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. تو یہ آپ اس کو ٹرینڈ نہ سمجھے, اس کو آپ ایک بیسک ہیومن ضرورت سمجھ کے اس کو اگر آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ مسائل بہتر ہوں گے. اور جب تک ہمارے پالیسی میکرز, ہمارے اسٹیک ہولڈرز اور ہماری اسٹیٹ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیں گے تو مجھے لگتا ہے تب تک ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے, اور یہ تبھی ہوگا جب وہ اپنے اے سی والے کمروں سے نکلیں گے. So before we go, I would like all the listeners to at least think once about all the issues that we have raised in this podcast, especially vulnerability, ان marginalized groups کی, ان خواتین کی جو کہ floods کی وجہ سے جن کو بہت زیادہ تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ روزمرہ میں ڈسکس نہیں کرتے, لیکن ان سب چیزوں کا افیکٹ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اینڈ آن دس نوٹ, تھینک یو ونس اگین رافع صاحب اور ڈاکٹر عالیہ آپ کا, اور تھینک یو ٹو ایوری ون, آل دی ٹیم.